جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से। प्रोग्राम हम बताएंगे पे हाजिर खिदमत हूं। आज हम बताएंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कि वहाँ पे क्या मामलात हैं, किस तरह से वो मज़दूर वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कॉलोनियों की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहिद इकबाल, मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन। हमारे साथ मौजूद है शाहिद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अफाक भाई, शाहिद भाई ये बताइए कि पाकिस्तान रेलवे जो है माशाल्लाह से ये एक ऐसा इदारा है जिसमें अगर हम टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पे टिकट नहीं मिलता। ऑनलाइन बुकिंग हो या फिर हम बुकिंग ऑफिस जाके टिकट लें तो ऑफिस नहीं मिलता है, लेकिन रेलवे फिर भी खसारे में जाता है। ये क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मजदूर की पुकार को सुनने के लिए और आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें मदद फराहम की। आता हूं मैं सवाल की तरफ। सवाल आपने ये किया कि रेलवे में जब भी कोई टिकट लेने जाते हैं टिकट मिलते नहीं है, बल्कि नापैद हो चुके होते हैं। मैं यहाँ एक बात ये कर दूं कि वाहिद इदारा है रेलवे जो कम से कम 1 माह और ज्यादा से ज्यादा 3 माह एडवांस पहले पेमेंट लेता है और फिर वो उसको सफरी सहूलत देता है। जी बिल्कुल। जबकि अगर हम किसी और इदारे में जाते हैं, सुई गैस में, टेलीफोन में, केसी में, किसी भी, वहां 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद अदायगी करनी पड़ती है। यहाँ सफर करने से पहले अदायगी करनी पड़ती है, फिर भी ये इदारा खसारे में जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। अच्छा, खसारा होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? आप जाहिर है प्रेम यूनियन के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर भी हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यहाँ एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खसारा जो है ना, वो हमारी पॉलिसियां बड़ी जो है ना, हमारे का मतलब यह है कि रेल की जो पॉलिसियां है वो गलत जा रही है। तो जिसकी वजह यह है कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। मामलात खराब जाते हैं कि हमारे अफसरशाही का दौर चल रहा है जी, जो मनमाने ठेके देते हैं, जो कारामद गाड़ियां हैं जिससे हमें फायदा होता है जी, जो नजर आता है कि गाड़ियां फुल हैं, उन्हीं गाड़ियों को प्राइवेट कर दिया जाता है जी। और फिर बाद में खसारा शो करके वो ठेकेदार तो भाग जाता है और ये गाड़ियां वापस ले ली जाती हैं, जिससे हमें एक खसारे का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। जी जी। अच्छा, खसारा जैसा भी आपने कहा कि गाड़ियां प्राइवेटाइज भी हो जाती हैं, कुछ गवर्नमेंट की तहवील में भी, पाकिस्तान रेलवे की तहवील में भी मतलब, तो ये जो प्राइवेटाइज करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है जबकि पाकिस्तान रेलवे एक गवर्नमेंट का इदारा है? तो प्राइवेटाइज करने की क्या वजूहत है, क्यों ज़रूरत पेश आई? इसमें मनपसंद लोगों का हाथ बहुत ज़्यादा है। जो अफसरान जो यहाँ रहकर, रेल में रहकर, जो तकरीबन 40 साल का अरसा, एक तकरीबन बता रहा हूं, जो नौकरी करके गुजर गए, वो रेल को फायदा ना पहुंचाएं और बाद में वही लोग फिर लाखों रुपया देकर उनको यहाँ अफसरान मुसल्लत कर दिया जाए इन्हीं रेलवे मुलाजमीन के ऊपर, और फिर वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को लेकर आते हैं, जिससे रेल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो रेल कमा कर दे रही है, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि रेल हमारी, ट्रैक हमारा, उसमें स्टाफ हमारा, ड्राइवर हमारा, सब कुछ हमारा है, तो भाई हम ठेकेदार को पैसे किस चीज के दे रहे हैं? ये सवाल हमारे इंतजामिया को क्यों नहीं जाते, ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हमें नुकसान जो है वो कहां से हो रहा है। तो शाहिद भाई, जैसे आपकी यूनियन काम कर रही है, इस हवाले से आप लोग यूनियन के हवाले से कुछ आवाज़ उठाते हैं? कभी आपने एहतजाज किया या इस हवाले से आपने बात की मरकज़ी ओहदेदारान से, चेयरमैन से या CEO साहब से आप लोगों ने बात की? कई बार की है भाई, कई बार इसमें मीटिंगें भी हो चुकी हैं। और अब तो यूनियनों का ये हाल हो गया है, जो पॉकेट यूनियनें हैं वो हमारे इंतजामिया के करीब हैं और जो हक की बात करते हैं उनको दबाने की फुल कोशिश की जाती है। पिछले दिनों 26 जून को हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया था तनख्वाहें ना मिलने पर।
وہ ہم نے ریکارڈ اس لیے کرایا تھا کہ 28 یا 29 تاریخ کی عید تھی، تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا کہ 28 تاریخ سے ہالیڈے ہو گیا تھا اعلان، تو ہمیں نہیں مل رہی تھی سیلری، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑی کہ ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. یعنی حق کی آواز کو دبانے کی سازش ازل سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن یہاں مزدور کی آواز کو اس طریقے سے بلکہ میں کہہ رہا ہوں پسپا کیا جا رہا ہے کہ اب جو چند لوگ بولنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارا ٹرانسفر ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اس وقت ہمارے مرکزی قائدین نے ٹیبل ٹاک کی اور مزدوروں نے ہمارا ساتھ دیا، تو ہم بحال ہو گئے اپنی جگہ پر. لیکن انتظامیہ اپنے حربے استعمال کرتی رہی ہے اور وہ ایسی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ریل کے ملازمین کے حق میں کوئی آواز اٹھائے. اچھا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور ظاہر ہے ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، تو ملازمین کا کیا حال ہوگا اس حوالے سے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اور مہنگائی جو ملازمین ہیں کیسے نشیب و فراز سے گزر رہے ہوں گے، کس قسم کی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ میں یہاں بات ایک اور کرتا چلوں، آفاق بھائی بہت اچھی بات کی کہ ریل کا جو ملازم ہے نا وہ اتنا پسا ہوا طبقہ ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے بہت زیادہ اگر کریں گے 50,000 سے 60,000 روپے کے اندر اس کی سیلری ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے 30 سے 40 سال ریل کو دیے ہیں، اور نیو جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو ابھی نئے بچے جو 12 سال 13 سال جن کو ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں 25,000 30,000 32,000 اس سے اوپر نہیں ہے. اب ان کو یہ سیلری جو محدود ہے یہ بھی وقت پر نہ ملے تو بیچارے کس طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ علاج و معالجے کے سہولت حاصل کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہوں گے. بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن انتظامیہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی. کس طرح سے وہ بچوں کو اپنے تعلیم دلا رہے ہوں گے، ان کے صحت کا کر رہے ہوں گے. اور اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان ریلوے نے اپنے ملازمین کو جو کالونیاں دی ہوئی ہیں، کالونی کے حوالے سے تو بینیفیشل ہوگا ملازمین کے لیے کہ چلیں جی ایک کرایہ نہیں دینا پڑتا، تو اس حوالے سے تو مطمئن ہوں گے ملازمین کہ ہمیں کرایہ نہیں دینا پڑتا. بہت پیارا سوال کیا آپ نے کہ یہاں کالونیاں ہیں، پورے پاکستان میں مختلف کالونیاں آپ کو ملیں گی، سٹی ریلوے کالونی، کینٹ کالونی، ڈگ روڈ کالونی، یہ تو میں نے کراچی کی حدود بتائی ہے، باقی اگر آپ جائیں گے تو تقریباً ہر جگہ ہے. لیکن یہ زندہ انسانوں کے قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہیں. کبھی اگر آپ آئیں اپنے ساتھ کیمرہ لے کر آئیں، آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے کوارٹر ہیں جس پہ 1 روپیہ ریل نے خرچ نہیں کیا، جبکہ ریل کے امپلائی سے 5% تنخواہ کا کٹوتی ہر مہینے کی جاتی ہے. یعنی ہم اندازہ لگائیں 50,000 کی اگر کسی کی سیلری ہے تو 5% اس کی کٹوتی جو ہوتی ہے وہ کوارٹر الاؤنس کے الگ ہے. آپ نے ابھی ایک بہت اچھی بات کی کہ اس کو کوارٹر کے کرایہ نہیں دینا پڑے گا. یہ بتا دوں کہ وہاں ہاؤس رینٹ ہمارا کٹتا ہے تنخواہ سے، اور 5% الگ کٹتا ہے. تو اس حوالے سے تقریباً ہمیں 7-8 ہزار روپے ہماری کٹوتی میں آتا ہے. اچھا جیسا بھی آپ نے کہا کہ کٹوتی میں آتا ہے اور کرایہ بھی کرائے کی صورت میں مجمع سمجھ آپ کی تنخواہ سے منہا کر دیا جاتا ہے جو آپ کی پرسنٹ کٹتا ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں، پورا پاکستان میں، پاکستان ریلوے کے چھوٹے بڑے اسپتال موجود ہیں، علاج معالجے کا اسپتال موجود ہے، اس میں سہولیات موجود ہیں، کیا وہ اب ملازمین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، کیا صورت حال ہے؟ ماشاءاللہ پاکستان ریلوے کے پاس ایک بہت اچھا اسٹرکچر موجود ہے ریلوے اسپتالوں کی صورت میں. یہاں اسٹاف بھی ملے گا، ڈاکٹرز بھی ملیں گے، وہ وقت بوقت جو ہے نا نظر آتے ہیں کیونکہ اسٹاف یہاں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دوائیں جب نہیں ملیں گی تو اسٹاف وہاں کیا کرنے جائے گا، خودکشی کرنے تو جائے گا نہیں. تو اسٹرکچر تو بہت اچھا نظر آئے گا آپ کو باہر سے، اور وہ کسی پروگرام ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں نظر آ جاتے ہیں چار ڈاکٹر بھی اور اسٹاف بھی، اور ایونٹ دکھا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ان کے پاس طبی سہولیات دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر او پی ڈی میں کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو جو ہے صرف اور صرف وہ اٹھا کے پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں، جاؤ آپ ایڈمٹ ہو جاؤ تو آپ کو سب کچھ ملے گا. اور ایڈمٹ ہونے کے بعد لوکل پرچیز پہ دوائیاں آتی ہیں، یعنی ویسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، ریلوے کے پاس کچھ نہیں ہے اور کٹوتیاں ہو رہی ہیں اور تنخواہیں وقت پہ نہیں مل رہی ہیں، لیکن جو ریٹائر ملازمین ہیں، جو بیوائیں ہیں،
ان کو کیسے مل رہا ہوگا جب جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں وقت پہ نہیں مل رہی، تو یہ جو ریٹائر ملازمین ہیں جو بیوہ ان کو ان کے باقاعدہ کیسے مل رہے ہوں گے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر 2020 تک پیمنٹ کلیئر ہو گئی ہے، یعنی جنوری 2021 سے اب تک کی پیمنٹ تمام ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے یا دنیا سے رخصت ہو چکے، تمام کے واجبات ابھی تک واجب الادا ہے، جو کہ ریلوے ادا نہیں کر سکی ہے۔ اس کے اندر ہم نے کئی بار احتجاج بھی ریکارڈ کرائے، انتظامیہ کو نوٹ بھی کروایا، اور ہر یونین اس مسئلے پر آواز اٹھا رہی ہے۔ ہمارے اخباری بیانات بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے، لیکن اتفاق کی بات کہ ہمارا مزدور بھی بیچارہ نالا ہے اور انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے کریں؟ تو میرا جہاں تک کہ اپنا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چند ہی دن کی بات ہے اور یہ ریل پی آئی اے اور اسٹیل مل کی طرح کسی بھی دن لپیٹ دی جائے گی اور پرائیویٹ کی نوید آ جائے گی۔ لپیٹ دی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے شاہد اقبال صاحب آپ کی؟ مقصد یہ ہے کہ صرف اناؤنسمنٹ ہوگا، باقی تو تمام کام ہو چکا ہے۔ آج جو 1.5 لاکھ ملازم ہوا کرتا تھا ریل کے اندر، آج 60 سے 65 ہزار کے اندر ہے، یعنی 65 سے اوپر بھی نہیں ہے اور 60 کے اندر ہے، 60-62۔ اور اس کے بعد جو ریٹائرمنٹ کا جو نتیجہ آ رہا ہے وہ تقریباً 24-25 تک ہمارا بالکل ہی تقریباً خالی ہو جائے گا جو پرماننٹ ملازمین ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ڈیلی ویجز پہ ملازمین بھرتی کر رہے ہیں ٹی ایل اے کے، تو اس سے نہ تو ان کو تجربہ ہے کسی چیز کا، نہ انہیں کوئی کام آتا ہے، ان سے ایک ہیلپر سے جو کام لیا جاتا ہے وہ لیا جائے گا اور ٹریننگ کے طور پہ ہمیں استعمال کیا جائے گا جو آخری سٹیج پہ جو ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ ریل کو نجی ادارے کے حوالے کر کے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا ذہنی طور پر فریش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ریلوے نجکاری کی طرف جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ نجکاری کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ملازمین کی پیٹ باری کی جائے، لیکن اب مزدور یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ جب ہمیں وقت پر تنخواہ نہیں دی جا رہی تو اس سے بہتر ہے پرائیویٹ ہو جائے، کیونکہ کم سے کم تنخواہ تو ملے گی ٹائم پہ۔ اب پورا مہینہ آدمی محنت کرے اور وقت پر تنخواہ نہ ملے تو بیچارہ گھر جا کے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، ان کو بیچارے کیا کریں گے؟ کالونیوں میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ٹائم پہ ملتی ہے، نہ گیس وقت پر ملتی ہے، طبی سہولت ویسے نہیں مل رہی، تنخواہ ٹائم پہ نہ ملے، تو ایسے مزدور کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو آدمی محنت مزدوری کر لے، اس سے زیادہ کما لے گا۔ اچھا، کیا میسج کنوے کریں گے آپ اپنے افسران کو؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے شاہد اقبال صاحب؟ میں اپنے افسران یا سی او یا چیئرمین ان سے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خود محتاج ہیں۔ میں اس وقت نگراں گورنمنٹ اور وفاقی وزیر ریلوے سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ریل کی طرف دیکھیں، اس مزدور کی طرف دیکھیں جو اس ریل کو دن رات ایک کر کے اس پہیے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ ان کے معصوم بچوں کی طرف دیکھیں کہ ان کو وقت پر روٹی دے دیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی قسم کی سہولت نہیں چاہیے۔ ایک پیغام ہے یہ کہ جس طرح ہم مزدور مل کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو ایک لمبا سفر طے کرنے کے لیے آرام دہ سفر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ملازمین کی بھی داد رسی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ سید شاہد اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے سید شاہد اقبال، مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر پاکستان ریلوے پریم یونین۔ ان کا یہی کہنا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا ہے وفاقی وزیر برائے ریلوے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے نگراں حکومت سے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کالونیاں جو ہیں زندہ انسانوں کا قبرستان بن چکی ہیں اور جو ملازمین ریلوے کا پہیے چلانے میں سرگرداں ہیں، ان کے مسائل پہ توجہ دیتے ہوئے ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ اپنے میزبان آفاق احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔